बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन ना तो मेरे चेहरे पर शादाबी थी, ना ही शादी की दिल में कोई उमंग। मैं कमरे में तन्हा बैठी थी। मैंने सामने लगे आईने में अपना वजूद देखा। सुर्ख रंग के रूसी लिबास में मेरा दुबला पतला हसीन रूप और नाजुक सा वजूद उस 7 फीट से ऊंचे लंबे मोटे बद्दे से बिल्ला पहलवान के सामने तो कुछ भी ना था। लेकिन मेरी बेबसी की आखिरी हद थी कि मैं उसकी दुल्हन बनी बैठी थी। चंद दिन पहले की तो बात है, जो मैं अपने बोला पहलवान भाई का मुकाबला देखने गई थी। हजारों का मजमा था, जहां सब लोग अपने पसंदीदा पहलवानों के नारे लगा रहे थे। मैंने भी अपने बोले पहलवान के नारे अपनी सहेलियों के हमरा लगाने शुरू कर दिए। मैं 16 साल की कमसन सी लड़की थी, घर में सबसे छोटी थी, इसलिए सबकी लाडली थी। सबसे ज्यादा अपने भोले भाई की। वो मुझे प्यार से लाडो रानी कहता था। उस वक्त मैं ये कहाँ जानती थी कि ये लाडो रानी किसी पहलवान की हवाशुदा नज़रों को भा जाएगी। मेरी ज़िंदगी की कहानी शायद आप लोगों की आंखों को नम कर जाए। गुजरांवाला शहर को कौन नहीं जानता। गुजरांवाला का नाम सुनते ही यहाँ के पहलवान एक एक करके जहन में गर्दिश करने लगते हैं। यहाँ अरसा दराज से नामी गिरामी पहलवान आबाद रहे हैं। गुजरांवाला को पहलवानों का शहर भी कहा जाता है। कुश्ती का नाम सुनते ही 2 ही नाम लोगों के जहन में आते हैं, एक बोला पहलवान यानी कि मेरा भाई, और दूसरा नाम फन्ने कुश्ती के मायानाज बिल्ला पहलवान, जिसका ताल्लुक पहलवानों के ख़ानदान से था। बिल्ला पहलवान गुजरांवाला के मशहूर इलाके माधू खलील से था। उसने 18 साल की उम्र में गुजरांवाला के मशहूर पहलवान को शिकस्त देकर अपनी फतूहात का आगाज़ किया। लंबा ऊंचा कद, गहरी सांवली रंगत और ताकत और जिस्म का मालिक था। गुजरांवाला का बिल्ला पहलवान सबके दिलों पर राज करता। उसे बचपन से ही कुश्ती और अखाड़े का शौक था और वह अखाड़े में जाकर बेकाबू हो जाता था। खुद को अखाड़े की मट्टी से लथपथ कर लेता। उसका कद 7 फीट 2 इंच ऊंचा और वज़न तकरीबन 98 किलो था। जिसने स्टील के बने डोल को पकड़ा, जिसमें 2 किलो दूध था, उसे उठाकर मुंह पर लगाया और 2 घूंट में वो पूरा दूध पी चुका था। नहवत से डोल को साइड पर फेंका और अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर लगे दूध को हाथ से साफ किया। अपनी भरपूर सेहत और मोटे पेट पर उस शख्स को वैसे भी बड़ा घुमंड था। जो सामने आता उसकी बहादुरी और जुर्रत की तारीफ किए बगैर न रहता। यही वजह थी कि जब वो मैदान में आता तो कई पहलवानों के दिल धड़कना भूल जाते। इस काबिले रश्क सेहत देखकर कमज़ोर और नए आए पहलवानों की हिम्मत ही जवाब दे जाती। मेरा भाई पिछले कई सालों से उससे मुकाबला कर रहा था और अक्सर मुकाबला टक्कर का ही होता था। बिल्ला पहलवान का पहलवानी और अखाड़े के अलावा एक और बहुत ख़ास और दिलचस्प शौक़ था, जो दूसरे पहलवानों से उसे मुनफरिद बनाता था। वो शौक़ था नौजवान लड़कियों से शादी। शादी के लिए बिल्ला पहलवान को नौजवान लड़कियां ही पसंद आती, या यूँ समझे कि कम उम्र हसीन दोशीज़ा को देखते ही उसकी राल टपकने लगती थी, और जो लड़की उसे पसंद आती उसे हर हाल में शादी करता। मेरा भाई बोला पहलवान भी पहलवानी में किसी से कम ना था। बिल्ला पहलवान अक्सर अपनी टक्कर के पहलवानों को चैलेंज करता। शहर के कुछ लोग बिल्ला पहलवान के पास आए और भोला पहलवान के साथ मुकाबले की तजवीज़ पेश की और कहा, हम जानते हैं ये मुकाबला हमारा बिल्ला पहलवान ही जीतेगा। अपनी तारीफ़ों में सरशार होकर बिल्ला पहलवान ने ये पेशकश फ़ौरन कबूल कर ली और भोला पहलवान को पैगाम दे भेजा कि वह दंगल के लिए तैयार रहे, और शहर भर में इस बड़े दंगल का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ भोला भाई पैगाम सुनते ही खुद को दंगल के लिए तैयार करने लगा। यूँ बिल्ला पहलवान और भोला पहलवान का जोड़ तय हो गया। ये मुकाबला 2 दिन का था। इस मुकाबले का बड़ा अजीब सा दस्तूर था। वो ये कि जीतने वाला पैसा नहीं मांगता था, बल्कि हारने वाला जीतने वाले की एक शर्त मानने का पाबंद होता था। मेरे भाई ने इस मुकाबले के लिए जीत और मेहनत की थी, ताकि बिल्ले से जीतकर उसका सर अपने पैरों पर झुकाए। ज़रूर बिल्ला पहलवान ने भी ऐसा ही कुछ सोचा होगा। दोनों पहलवानों की हथ जोड़ी के पोस्टर पूरे शहर में लगवा दिए गए। दंगल के टिकट हाथों हाथ बिक गए। दंगल की खबर दूर दूर तक फैल गई। सब ये मुकाबला देखने को बेताब थे। अखाड़े आबाद होने लगे, बादामों की बोरियां खुलने लगी। दोनों पहलवान दंगल की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। दोनों ही उस शहर के नामी गिरामी पहलवान थे। एक मखसूस अखाड़े में बरोज़ इतवार इस शाही दंगल का एहतमाम हुआ। इस दंगल को देखने के लिए शायकीन कुश्ती
جوک در جوک جمع ہو رہے تھے۔ میں اپنی ہی سہیلیوں کے ساتھ سویرے ہی پہنچ گئی کیونکہ مجھے اگلی نشست پر بیٹھ کر مقابلہ دیکھنا تھا۔ لڑکی اور خواتین کی بیٹھک کا بھی خاص اہتمام رکھا گیا تھا۔ میں تو سمجھی تھی میں سب سے پہلے وہاں پہنچوں گی، لیکن وہاں تو خواتین کا رش جمع تھا۔ اس سے پہلے کہ خواتین کے مجمع میں گشتی تیزی سے چلنے کی وجہ سے سکن باری وجود سے بڑی زور سے ٹکرا گئی۔ مجھے تو یوں لگا کسی کھمبے سے میرا سر جا کر لگا ہو، پورا سر ہی تو گھوم کے رہ گیا تھا۔ کچھ پل تو مجھے لگا کہ میری آنکھوں کے سامنے تارے سے گھوم گئے تھے، جب کچھ خاص بہتر ہوئے۔ میں نے سامنے دیکھا تو ایک بنا قمیض کے ایک سانولا موٹا بھدا سا وجود تھا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی تو سامنے بلا پہلوان کو دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ اس کی نظریں بھی مجھ پڑی تھیں۔ اس نے مجھے سر سے پیروں تک بڑے غور سے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں نہ جانے کیسی تیزی تھی کہ اس نے مجھے کانپنے پر مجبور کیا تھا۔ میں سٹ پٹا کر رہ گئی اور جلدی سے اپنا راستہ بدلنا چاہا، لیکن وہ میرے سامنے کھڑا ہو کر کمینگی سے ہنستے ہوئے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا، تو بولے دی بہن ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہی لایا تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، بڑی گوڑی چٹی سے سونی مٹیار ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے تنفر سے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں عجیب سی تیزی تھی۔ میں نے کہا، بلا بھائی جان راستہ چھوڑو، میں نے سامنے جانا ہے ورنہ مجھے جگہ نہیں ملنی۔ میرا لہجہ ذرا سخت تھا لیکن پھر بھی وہ ہنسنے لگا۔ سونے ہو، کہو تو اسپیشل کرسی رکھوا دوں۔ مجھے اس کا یہ دل پھینک انداز نہایت ہی برا سا لگا تھا۔ میں گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ بھی ہنستا ہوا چلا گیا۔ کشتی شروع ہونے سے پہلے ہی دونوں پہلوانوں میں یہ طے پایا کہ جو جیتے گا وہ ہارنے والے سے اپنی بات منوائے گا اور ہارنے والے کو ہر حال میں جیتنے والے کی شرط ماننی ہوگی۔ دونوں پہلوانوں نے اس شرط کو قبول کیا اور 5 بجے کے قریب دونوں پہلوان لنگوٹ کس کر اکھاڑے میں اتر گئے۔ بلا پہلوان جسامت میں بولا بائی سے قدرے باری تھا۔ کشتی شروع ہوتے ہی بلا اور بولا گتھم گتھا ہو گئے۔ بولا پہلوان کے پہلے حملے سے بلا پہلوان بکھلا گیا اور دور جا گرا۔ بلا پہلوان کو ہر حال میں یہ مقابلہ جیتنا تھا۔ بلے کو ہارتا دیکھ بولا پہلوان مزید جوش میں آ گیا۔ بولا پہلوان پہلے ہی حملے میں اپنی جرأت دکھا چکا تھا۔ بلا پہلوان کو یہ داغ رسوائی دھونے کے لیے ہر حال میں یہ میدان مارنا تھا۔ بلا جلد بازی میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ کشتی کے کچھ دیر بعد بولا پہلوان کا پلڑا بھاری ہونے لگا۔ 40 منٹ کی لگاتار کشمکش کے بعد بولا پہلوان نے بلا پہلوان کو ہرا دیا۔ بلا پہلوان اپنی شکست پر انتہائی رنجیدہ تھا۔ بلا پہلوان کے چاہنے والے تسلیاں دینے لگے، کہا دل چھوٹا نہیں کرنا، جیتے گا تو، ہمارا پہلوان ہے۔ بلا پہلوان نے اپنی شکست کا داغ دھونے کے لیے اگلے ہی دن کھاڑے میں بوریا بستر ڈال دیا۔ وہ اب تک کتنے ہی پہلوانوں کو پچھاڑ چکا تھا۔ آج بلا پہلوان خوب جوش میں تھا، اس لیے دوسرا مقابلہ وہ جیت گیا۔ دونوں کے درمیان مقابلہ ٹائی ہو چکا تھا، اس لیے اگلے ہی روز آخری مقابلہ تھا۔ آج کشتی کا مقابلہ ہونا تھا اور بلا پہلوان کو اپنی ناک نہیں کٹوانی تھی۔ دنگل کا وقت شروع ہونے والا تھا۔ ایک ایک کر کے سب لوگ جمع ہونے لگے۔ بولا بھائی بھی اکھاڑے میں آ چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ڈٹ کر کھڑے تھے۔ کشتی کا آغاز ہوا، دونوں میں شدید مقابلہ ہوا۔ یہ دنگل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید خطرناک اور دلچسپ ہوتا گیا۔ کھیل کے تیسرے اور آخری مرحلے میں بلا پہلوان بولا پہلوان کی گردن دبوچ چکا تھا۔ بولا پہلوان کی گردن میں شدید درد اٹھا اور وہ مزید کھیلنے کے قابل نہ رہا۔ بالآخر بلا پہلوان یہ دنگل جیت گیا۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ بلا پہلوان فخر سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میرا دل ٹوٹ کے رہ گیا تھا۔ میرا جی تو چاہا وہاں سے واپس چلی جاؤں۔ میرے بھائی نے اس مقابلے کے لیے دن رات محنت کی تھی۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ اپنے بھائی کو اس بلا پہلوان کے سامنے جھکتے دیکھوں۔ کھیل کی شرط کے مطابق ہارنے والے کو جیتنے والے کی بتائی ہوئی بات ماننی تھی۔ دونوں پہلوان ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ بولا بھائی شکست کی وجہ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ بلا پہلوان نے پورے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ شرط کے مطابق میں بولا سے کوئی ایک بات منوا سکتا ہوں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں میرے 2 ہی شوق ہیں، پہلوانی کرنا اور کم عمر لڑکیوں سے شادی کرنا۔ بولا بھائی اس بات پر چونک اٹھا کہ یہ بات یہاں کرنے کا کیا مقصد ہوا۔ خیر بلا پہلوان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بولا پہلوان کو آج میری ایک بات ماننی ہے، تو وہ بات یہ ہے کہ بولا پہلوان کی 3 بہنیں ہیں جن میں سے مجھے سب سے چھوٹی بہن کا رشتہ چاہیے۔ یہ سنتے ہی بولا پہلوان
بری طرح بوکھلا گیا اور میں تو سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ اس شخص کی عمر 40 سے اوپر تھی اور بس میں 16 برس کی تھی۔ سارے مجمع کے سامنے بولے بھیا نے اقرار کیا تھا کہ وہ شرط مانے گا۔ سارا مجمع ہی یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ ایسی شرط پہلے کبھی کسی پہلوان نے نہیں رکھی تھی۔ میرا بھائی میرا نام سن کر اشتعال میں آ گیا۔ بلا پہلوان کا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگا تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کا نام لینے کی؟ میری بہن شرط کا حصہ نہیں ہے۔ بلا پہلوان نے ایک جھٹکے سے بولے پہلوان سے اپنا گریبان چھڑوایا، کہنے لگا جب شرط پوری کرنے کی جرت نہیں تھی تو کیا ضرورت تھی مجھ سے مقابلہ کرنے کی؟ آج تک جو شرط رکھی جائے سامنے والا وہ شرط ماننے کا پابند ہوتا ہے۔ اگر یہ جیت جاتا اور مجھ سے میری بہن کا رشتہ مانگتا تو میں اسے کبھی بھی انکار نہ کرتا، کیونکہ مجھے اپنی زبان کی لاج رکھنی آتی ہے۔ میرے بھائی کے خلاف لوگوں کی چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ میرا بھائی مرتا کیا نہ کرتا، چپ سادے کھڑا رہا اور میں یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ بولا بھائی کچھ بول نہ پایا اور اکھاڑے سے باہر چلا گیا۔ میں بھی بڑے بھاری قدموں کے ساتھ گھر کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی کہ کیوں میں اس شخص سے ٹکرا گئی تھی۔ مجھے اس پر افسوس تھا کہ کیسا بے حس بے شرم انسان تھا۔ اس کی پہلے سے 6 بیویاں تھیں اور پہلی بیوی سے جو بیٹی تھی وہ مجھ سے بھی 1 سال بڑی تھی۔ میں روتے ہوئے گھر پہنچی تو سامنے ہی سما کھڑی تھی، مجھے روتا دیکھ کر کہنے لگی تو کیوں رو رہی ہے؟ کوئی بات نہیں، جو بولا ہار گیا، اگلی بار جیت جائے گا۔ میں اب سما سے کیا کہتی کہ اس بار بولا بھائی کشتی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ہار چکا ہے۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب بھائی گھر پہنچا تو میرا پوچھنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ 3 دن میں اس کی کشتی دیکھنے جا رہی ہوں اور آج وہاں ہونے والے فیصلے کو بھی سن چکی ہوں۔ وہ میرے کمرے میں آ گیا، مجھے سامنے روتا دیکھ کر اس کی بھی آنکھیں آبدیدہ ہو گئی۔ میں بھائی کے سینے کے ساتھ لگ کر رو رہی تھی۔ وہ بڑی دل گرفتگی سے بولا کہ کھیل سے پہلے یہ طے ہوا تھا کہ ہارنے والا جیتنے والے کی ہر بات مانے گا، وہ جو کہے گا ہارنے والے کو کرنا پڑے گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے میری جان ہی مانگ لے گا۔ یہ کہہ کر بولا بھائی خاموش ہو گیا۔ مزید بولنے کی ہمت تھی ہی نہیں، صدمے سے میرا برا حال تھا، مگر وہ کچھ نہ بولی اور اپنے بھائی کے سامنے سر جھکا دیا۔ بلا پہلوان کی عمر 45 سال تھی۔ وہ عیاش قسم کی طبیعت کا مالک تھا اور اسے ہمیشہ کم عمر لڑکیوں سے شادی کا شوق تھا۔ جہاں کم عمر لڑکی اسے پسند آتی وہ کسی طرح اس سے شادی کر لیتا۔ ہر کوئی اپنی بیٹیوں کو اس سے دور رکھتا۔ اس کی پہلے سے 6 بیویاں تھیں اور چاروں بیویوں کی عمریں بہت کم تھیں۔ وہ سخت طبیعت کا مالک تھا اور پہلوانی کا روب بیویوں پر بھی خوب جاڑا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خود سے کم عمر اور ناسمجھ لڑکی سے شادی کرتا۔ پورا علاقہ جانتا تھا وہ بیویوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے میرا شادی کے لیے راضی ہونا بہت مشکل تھا۔ پھر اس کی 2 بڑی بہنیں بھی تو تھیں، ان کا بھی تو سوچنا تھا۔ چھوٹی بہن کی شادی کے بعد کوئی کیوں بڑی بہنوں سے شادی کرتا؟ وہ تو بیٹھی ہی رہ جاتی۔ کتنی سوچیں تھیں جو مجھے تنگ کر رہی تھی، لیکن میں کرتی بھی تو کیا؟ بھائی کے لیے مجھے ہی ہر حال میں یہ قربانی تو دینی ہی تھی۔ میرا انکار بھائی کا سر جھکا دیتا۔ پہلوانوں کی بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے اور میرا بھائی پورے مجمع میں سب کے سامنے زبان دے چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے، اسے بلا پہلوان کے برے عزائم کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اس لیے انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا وہ جا کر بلا پہلوان کا منہ توڑ دے اور اس کا غرور خاک میں ملا دے، مگر وہ مجبور تھی۔ میں ڈری سہمی اپنے بھائی کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ بھائی میرے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں جانتی تھی میرے بھائی کا مجھ سے نظریں ملانا کتنا مشکل تھا۔ میں تو اس کی لاڈلی بہن تھی۔ میں اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑے بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گئی، بڑی مشکل سے ہمت باندھ کر بڑے پیار سے بولی، بھائی مجھے آپ کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں، آپ نے مجھے پالا، آج تک ہر خواہش پوری کی، کبھی کسی بات کے لیے منع نہیں کیا، تو پھر میں کیسے انکار کر دوں؟ میں جانتی ہوں آپ مجبور ہیں، آپ نے میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، میں آپ کی عزت نیلام نہیں ہونے دوں گی، آپ اسے کہہ دیں وہ آ جائے بارات لے کر، میں تیار ہوں۔ اتنا کہہ کر میں اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ ساری رات روتے ہوئے گزری، سوچ سوچ کر برا حال تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں بلا پہلوان جیسے منحوس آدمی کے ساتھ شادی کروں گی، جسے عورت ذات کی کوئی قدر نہیں تھی۔ وہ کیسے کسی کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ میرا بس چلے تو اس کی عقل ٹھکانے لگا دوں، مگر کر بھی کیا سکتی تھی؟ ابھی تو میں پڑھنا چاہتی تھی، شادی کو لے کر کتنے سپنے دیکھ رکھے تھے، اور میری بڑی بہنیں، ان کا کیا قصور تھا؟ انہیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ میں شاید سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گی۔ انہی خیالوں میں کب نیند آئی اور میری آنکھ لگ گئی، پتہ بھی نہیں چلا۔ صبح کا سورج میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔ سو کر اٹھی تو بہن نے بتایا آج شام میری نکاح کے ساتھ رخصتی ہے،
میری قسمت ڈوبنے والی ہے، یہ تو میں جانتی تھی، مگر اتنی جلدی ڈوب جائے گی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ خیر مرنا تو تھا ہی، پھر کیا جلدی کیا دیری۔ میں بستر سے اٹھی، کمرے سے باہر آ کر منہ ہاتھ دھویا۔ آج ناشتے کی بجائے میرا دل چاہ رہا تھا کوئی زہر کھلا دے۔ ناشتہ کر کے میں ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے کچھ لوگ سامان لیے کھڑے تھے۔ انہیں شاید بلا پہلوان نے بھیجا تھا۔ میرے لیے ڈھیر سارے کپڑے، سرخ جوڑا، جوتوں کا جوڑا اور میک اپ کا کچھ سامان تھا۔ میں نے بڑی بد دلی سے وہ سب سامان دیکھا، اندر آ گئی۔ میری بہنیں بھی افسردگی سے وہ سارا سامان لیے میرے کمرے میں آئیں اور سامنے پڑی چارپائی پر سارا سامان پھینکا۔ رونے لگی، کہنے لگی اس بغیرت کو ذرا شرم نہ آئی تیرا نام لیتے ہوئے؟ کاش کہ اس کی بیٹی کی شادی بھی اس جیسے وحشی سے ہو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، نہانے چلی گئی۔ نہا کر جیسے واپس آئی، سامنے بھائی کھڑے تھے۔ وہ بہت شرمندہ تھے، مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ میں بھائی کے پاس آئی، بولی آپ شرمندہ نہ ہو، میں آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی۔ اس بلا پہلوان کو اپنی پہلوانی پر بہت ناز ہے نا، بڑے فخر سے کم عمر لڑکیوں کی زندگی برباد کرتا ہے نا۔ آپ مجھ پر یقین رکھیں، میں اس کا یہ غرور خاک میں ضرور ملاؤں گی۔ سبق سکھاؤں گی اسے کہ وہ کسی کی زندگی کا فیصلہ یوں نہیں کر سکتا۔ بھائی نے کہا مگر تمہاری زندگی تو داؤ لگ گئی، تمہارا کیا قصور ہے؟ میں نے بھائی کو تسلی دی۔ میری تسلی سے بھائی کو کافی حوصلہ ملا۔ شام کا وقت ہوا، مجھے دلہن بنایا گیا۔ دلہن تو میں بن گئی، مگر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں بلا پہلوان کی دلہن بن رہی تھی۔ کیسے ایک ہی دن میں میری تقدیر بدل گئی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، یہ سب اتنا اچانک ہوا۔ میرے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ بارات آئی، رخصت ہو کر بلا پہلوان کے گھر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر اس شخص کے گھر والوں کے منہ بنے تھے۔ اس کی 6 کی 6 بیویاں بھرپور جسامت کی مالک تھی۔ کم عمر والی بھی اچھی خاصی موٹی تھی، میں ہی اس وقت نازک سی تھی۔ اس کی بیٹی بھی مجھے دیکھ کر ناک منہ چڑھاتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے لگی تو بلا پہلوان نے اسے پکارا، کہنے لگا نازو ادھر آ، اپنی نئی ماں کو سلام کر۔ باپ کی گرجدار آواز پر وہ خفگی سے ہی میرے پاس آ کر مجھے سلام کر کے چلی گئی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ مجھے لگا کسی نے میرا دل مٹھی میں لیا۔ اس نے جیسے ہی کمرہ بند کیا، مجھے لگا میری سانس بند ہو گیا ہے۔ میں اس کی ہمراہی میں ہی بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے اس شخص کی شکل سے ہی نفرت تھی، میں اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ وہ میری تعریف بھی کرتا رہا اور اپنی محبت کا اظہار بھی، لیکن میرے لیے سب کچھ بے معنی تھا۔ میری وہ رات کسی اذیت سے کم نہ تھی، کیونکہ مجھے اس شخص سے صرف نفرت تھی۔ میری محبت میں پورے کا پورا ڈوب چکا تھا وہ، لیکن میں نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ وہ میرے لیے نت نئے کپڑے لاتا، سونے چاندی کی چیزیں لاتا، لیکن نہ تو میں اس کے لائے قیمتی کپڑے پہنتی، نہ ہی اس کی لائے چیزوں کو استعمال کرتی۔ بس سادہ سا لباس پہنے سادگی سے رہتی۔ میری شادی کو 1 ماہ گزر گیا تھا، لیکن میں نے آج تک نہ اس شخص کو دیکھا تھا، نہ ہی بات کی تھی، ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ وہ شاید یہ سمجھتا تھا کہ اس کی دولت، محبت، قیمتی کپڑے، زیور مجھے اس سے محبت کرنے پر مجبور کر دیں گے، لیکن یہ اس شخص کی بھول تھی۔ میں نے ابھی جواب نہیں دیا۔ میری چپ نے اسے بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ میں چپ چاپ اس کے سارے کام کر دیا کرتی، لیکن بات نہیں کرتی، اس کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ وہ 40 سالہ جاندار شخص میرے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہتا تھا، میری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتا تھا، میرے منہ سے اپنے لیے محبت کا اظہار سننا چاہتا تھا، لیکن میری مسلسل چپ نے اسے زج کر کے رکھ دیا تھا۔ جس قدر محبت کا اظہار عورت سننے کی متمنی ہوتی ہے، اتنا مرد بھی اپنی بیوی کی آنکھوں میں اپنی محبت کے دیے روشن دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک بار مجھے معلوم ہوا کہ میرا مقابلہ بلا پہلوان سے ہے، جو عمر میں اس سے بھی بڑا ہے اور بدلے میں اس کی بیٹی مانگنے والا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اس دن دودھ کے ڈول میں نشے کی دوا ملا دی تاکہ مخالف شخص وہ مقابلہ جیت جائے۔ ایسا ہی ہوا، بلا پہلوان ویسے نہیں لڑ پایا اور ہار گیا۔ اس شخص نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کروا دے کیونکہ وہ زبان کا پکا ہے۔ اس بلا پہلوان کی ہار پر جشن منانے کی باری میری تھی۔ وہ تو یوں تھا کہ جیسے اپنے بال ہی نوچ لے گا۔ اب وہ بے بسی کے آنسو اس شخص کے سامنے بہا رہا تھا، لیکن اپنی بات سے پھر نہیں سکتا تھا۔ جب یہ خبر اس نے گھر پر آ کر سنائی تو اس کی بیوی اور بیٹی رونے لگے، کہنے لگی میں تو بہت چھوٹی ہوں۔ وہ بلک بلک کر باپ کے سامنے رو رہی تھی، منت سماجت کر رہی تھی، آنسو اس بلا پہلوان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ بھی اس اذیت کو سمجھا تھا جو اس وقت میں نے اور میرے بھائی نے سہی تھی۔ وہ شخص شاید مکافات عمل کی چکی میں پسنے لگا تھا۔ اس کی بیٹی کی شادی بھی اس شخص سے ہوگی۔ اس پہلوان کی بیٹی رخصتی کے وقت بے تحاشا رو رہی تھی۔ میرا دل خوش تھا کیونکہ مجھے میرے صبر کا پھل مل چکا تھا۔ اس شخص نے دوبارہ اس کی بیٹی سے اسے ملنے نہیں دیا۔ وہ اب زیادہ تر وقت روتا رہتا تھا، بیمار رہنے لگا تھا۔
ایک بار میرے سامنے ہاتھ جوڑے رونے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ظلم کیا ہے، میں نے صرف تمہیں دیکھا اور تم پر فریفتہ ہو گیا، یہ نہیں سوچا کہ تمہاری خواہش اور پسند بھی اہمیت رکھتی ہے، تمہاری آنکھوں میں نے ہمیشہ اپنے لیے نفرت ہی دیکھی ہے، مجھے لگا تھا کہ میری دولت اور محبت تمہیں بدل دے گی، لیکن نہیں، تمہاری نفرت اور خاموشی کا جمود کبھی نہیں ٹوٹا، اور ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے جو آپ کو بدلے میں محبت ہی نہ دے۔ میں ایک اذیت بڑی زندگی جی رہا ہوں، تمہارے آنسوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میری بیٹی کو کسی آہ کی طرح لگ گئی ہے۔ انسان ظلم کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتا کہ جس دن ویسی اذیت اسے اٹھانی پڑے گی تو کیا کرے گا۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نے کے بعد